अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। नावल दास्तान इश्क मोहब्बत बहुत ही रोमांटिक बोल्ड नावल आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं लिसनर्स। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अपने लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 24 की जानिब। खाना खाया तुमने? अजहर साहब की आवाज़ पे पानी पीती शाहजहान ने उन्हें देखा और हाँ में गर्दन हिलाई मगर बोली कुछ नहीं। जबकि अजहर साहब का आज शिद्दत से दिल किया था रॉयल ब्लू कलर के सूट में शाहजहां को गले लगाने का। इतरत और वहाज इतरत की तबीयत की वजह से जल्दी चले गए थे। ज़ोबियान ने बहुत कहा वहाज को घर चलने का मगर वो इतरत को लेकर अपने ससुराल गया। हीर वॉशरूम से फ्रेश होकर निकली, हाथ धो रही थी जब पीछे से ज़ोबियान की आवाज़ आई। कौन था वो? ज़ोबियान की आवाज़ सुन के हीर ने उसे इग्नोर किया और हाथ धो के उसे इग्नोर करके जाने लगी। जब ज़ोबियान ने उसके हाथ खींचकर अपने सामने किया, मैं कुछ बकवास कर रहा हूँ तुमसे। हीर ने एक नज़र उसे देखा और कहा, मुझे बकवास सुनने की आदत नहीं, रास्ता छोड़ो मेरा। हीर, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ वो लड़का कौन था? हीर ने झटके से अपनी बकवास से छिड़वाया और कहा, अपना काम करो, मेरी मर्जी में किसी से भी बात करूं, कुछ भी करूं, तुम्हें हक नहीं मुझ पे हक जताने का। हीर एक बार फिर उसे इग्नोर करके जाने के लिए आगे बढ़ी। जब ज़ोबियान ने उसे दोबारा अपनी तरफ खींचा मगर इस बार उसकी कमर को मजबूती से थामा। ऐसा करने से हीर के औसान खता होने लगे और वो अपने आप को ज़ोबियान से छुड़वाने लगी। जब उसकी कलाई में मौजूद चूड़ियां शोर करने लगी, ज़ोबियान ने उसे और खुद के करीब किया और कहा, मुझे तुम्हारे ये लिपस्टिक से लबरेज होंठ बहुत पसंद है। इतना कह के ज़ोबियान उसके लबों पे झुक गया। हीर ने उसे धक्का दे के झटके से अपने आप से अलग किया। तुम कल भी बेगैरत थे, आज भी बेगैरत हो, घटिया इंसान, हिम्मत कैसे हुई मुझे तुम्हारे। ज़ोबियान, जिसका नशा हीर के लबों को चूमने के बाद अभी उतरा नहीं था, जो हीर की बकवास को इग्नोर करके फिर भरपूर अंदाज में हीर की गर्दन पे फोकस किए हुए थे, दोबारा तेजी से हीर की तरफ बढ़ा और हीर को वाश बेसिन से एक ही स्लेब से लगाकर उसकी गर्दन पे झुककर उसे चूमने लगा। हीर के औसान हता हो गए मगर उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और फिर भरपूर तरीके से ज़ोबियान के कंधे पे काट लिया और उसके काटने की इतनी शिद्दत थी कि ज़ोबियान की चीख निकल गई। वो तकलीफ से कराहने लगा और वहीं अपना कंधा पकड़ के नीचे बैठ गया। हीर उसे ऐसी तकलीफ में छोड़ के वहां से निकल गई। तकरीब खत्म हो चुकी थी, सभी अपने अपने घरों की तरफ चले गए मगर अजहर साहब आज शाहजहां बेगम के साथ घर गए थे। सनम को अच्छा खासा गुस्सा चढ़ा था मगर वो दादी की वजह से खामोश थी। घर पहुंच के अजहर साहब थोड़ी देर अपनी माँ के पास बैठ के शाहजहां के कमरे में गए तो वो चेंज करके ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल रही थी। इतनी जल्दी चेंज कर लिया तुमने? अजहर साहब के जुमले पे शाहजहां बेगम एकदम सटपटा गई। हाँ, वो मुझे आदत नहीं है हैवी ड्रेस की। अजहर साहब अपना कुर्ता उतार के वहीं बेड पे बैठ गए और गौर गौर करके देखने शाहजहां को लगे, जो ड्रेसिंग के सामने बैठकर अपने हाथ पाँव पे लोशन लगा रही थी। अजहर साहब की निगाहों से वो काफ़ी कंफ्यूज थी। कई सालों पहले उनकी आदत ख़त्म कर चुकी थी। बेड पे आके उन्होंने एक नज़र मुस्कुरा के अजहर साहब को देखा और पूछा, कुछ कहना है आपको? नहीं, क्यों? वो आप मुसलसल देख रहे थे इस वजह से मुझे लगा शायद कोई बात करनी है आपको। नहीं, बात तो करनी है तुमसे, करूँगा मगर इससे पहले एक काम करना है। कौन सा काम? शाहजहां के पूछने पे अजहर साहब उनके करीब आए, बेहद करीब, और उनके सीने से लग के लिपट गए। अजहर साहब को उसकी हरकत पे शाहजहां भूख लागी और कहा, अजहर साहब जी आप प्लीज़ शाहजहां आज मत रोको, बा खुदा सिर्फ सोऊंगा, अपना कोई हक नहीं मांगूंगा प्लीज़। अजहर साहब के लहजे में ऐसी इल्तिजा थी कि शाहजहां बेगम मना नहीं कर पाई। मामा, पापा कहाँ हैं? ज़ोबियान, जिसकी शर्ट पे कंधे की तरफ हल्का सा ब्लड निकल रहा था, जिसको छुपाने वो कामयाब हो चुका था, निम्रा बेगम के कमरे में वो बायोडीन लेने आया। जब उसने अजहर साहब को ना पाकर उनका पूछा, ज़ोबियान, वो किसी काम से अपने दोस्त की तरफ गए हैं, क्या पता सुबह आए। निम्रा ने बहुत महारत से झूठ बोला, तुम ये बताओ ये बायोडीन क्यों चाहिए? वो मामा बाइक से हल्का सा कट लग गया था रान पे, तो उसे उसी पे लगाना था, ज्यादा तो नहीं लगी। ज़ोबियान, नहीं मामा मैं अब ठीक हूँ, आप आराम करें। ज़ोबियान बायोडीन लेकर निकला मगर अब उसके कदम हीर के कमरे की तरफ थे। हाँ कल मिलते हैं, मुझे एक काम भी है अपनी यूनिट से। हीर सनम से बातों में मसरूफ थी जब एकदम दरवाज़ा खोल के ज़ोबियान अंदर आया। ज़ोबियान को अंदर आता देख हीर की रगे तन की। सनम, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ये बोल के हीर ने अपना मोबाइल बेड पे फेंका और ये देखे बिना कॉल कट हुई। ये नहीं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकलो फौरन यहाँ से। ज़ोबियान ने उसे देखकर कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और कहा, मेरी हिम्मत की बात नहीं करो, शोहर हूँ तुम्हारा, बहुत हिम्मत है मुझ में। हाँ सही कहा तुमने, एक हवस परस्त शोहर जिसने हाल ही एक लड़की को
ایک لڑکی کو اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے نکاح جیسے پاک رشتے کا مذاق بنایا۔ ہیر میں کہہ چکا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی۔ زوبیان نے بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، واہ واہ مسٹر زوبیان، داد دینی پڑے گی۔ کیا کہا کہ تمہاری ماں نے پیدا کیا ہے؟ ہیر نے تالیاں بجاتے ہوئے کہا۔ ہیر، ماما کو درمیان میں مت لاؤ۔ زوبیان ایک دم ہائپر ہوا۔ تم کمرے سے جا رہے ہو یا میں شور مچاؤں؟ اچھا چلو شور مچاؤ، آج یہ قصہ سب کے سامنے منظر عام پر آ جائے کہ تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے۔ زوبیان کے مسکرا کے یہ بات کہنے پہ ہیر کو آگ لگی۔ اس نے زوبیان کو دھکا دیا۔ دھکا اتنا شدید تھا کہ زوبیان اگر ڈریسنگ کا سہارا نہیں لیتا تو یقیناً شیشہ اس کے سر پہ لگتا۔ میرے کوئی نہیں لگتے تم، سنا تم نے؟ مجھے نفرت ہے تم سے، تمہاری سوچ سے زیادہ، اپنی اوقات سے زیادہ، اور تم نے مجھ سے نکاح نہیں زنا کیا ہے۔ میری ایک کہی ہوئی بات تم نے مجھے بھی میری نظروں میں گرا دیا۔ نکاح جیسے پاک رشتے کو ایک گالی بنا دیا۔ ہیر کافی غصے میں یہ بات کہہ رہی تھی، رونا نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی رو رہی تھی۔ زوبیان جیسے تیسے اٹھا، اس کے کندھے میں کافی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ اٹھ کے ہیر کے پاس آیا اور اس کا کندھا تھام کے کہا، مجھے معاف کر دو ہیر، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، بھول جاؤ سب، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم کہو تو میں تمہارے پاؤں تک پڑتا ہوں۔ یہ بول کے زوبیان نے واقعی ہیر کے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ ہیر ایک دم پیچھے ہوئی اور کہا، ٹھیک ہے میں معاف کر دوں گی تمہیں۔ ہیر کے بولنے پہ زوبیان کے چہرے پر ایک دم سکون آیا، مگر پہلے مجھے میری عزت لوٹاؤ، میری خواب جو تمہاری وجہ سے ٹوٹا وہ لوٹاؤ، تمہاری وجہ سے جو تڑپی روئی اس کا ازالہ کرو۔ ہیر کی باتوں پہ زوبیان سن ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ بولتی بند ہوگی۔ ہیر نے تنزیہ انداز میں اس کا کالر تھاما اور کہا، ایک لڑکی کو محبت میں پھانسا کے نکاح کے نام پہ اس کا سب کچھ لوٹ کر، اپنی گرل فرینڈ سے اس کے منہ پہ تھپڑ مار کے، خود اسے بے دردی سے گھسیٹتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکال کے، اسے بے دردی سے مار کر اپنے دوستوں کے سامنے اس کے ساتھ گزارے پیار کے لمحات کا مذاق اڑا کے معافی نہیں ملتی زوبیان نظر؟ میرا بس چلے تو میں تم سے تمہاری سانسیں کھینچ لوں۔ یہ بول کے ہیر اس کا کالر چھوڑا۔ ماشا کے مارے تھپڑ ایک وقت میں شاید میں بھول جاؤں، مگر تمہارے مارے ہوئے تھپڑ میری روح پہ لگے ہیں۔ جب ایک عورت نکاح نامے پہ سائن کرتی ہے تو اپنا سب کچھ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ جس جسم اور عزت کی حفاظت وہ بچپن سے کرتی آتی ہے، نکاح کے دو بول پہ وہ اپنا آپ سب کچھ ایک غیر کے نام کر دیتی ہے۔ اور پتہ ہے ایسا کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ نکاح میں گواہ کوئی اور نہیں اللہ ہوتا ہے۔ تم سے معافی مانگی تھی زوبیان، میں نے اپنے کہے الفاظوں کی، تم سے سچی محبت کی تھی میں نے۔ جب تم نے معافی مانگنے کے باوجود میرے وجود، میری ذات، میری عزت کی دھجیاں اڑا دی تو میں تمہیں کیسے معافی ملے گی؟ نکلو یہاں سے زوبیان۔ رہا سوال اس نکاح کا تو میں خود پاپا کو بتاؤں گی، تم سے اپنا ہر رشتہ میں تمہیں توڑ کے دکھاؤں گی۔ تمہاری ماشا کی اصلیت جب تمہارے سامنے آئی تو تمہیں احساس ہوا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہوگی۔ بھاڑ میں گئے تم، اللہ کرے تم مر جاؤ زوبیان نظر۔ زوبیان جو اتنی دیر سے اس کی خاموشی سے باتیں سن رہا تھا، ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے آخری جملے میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور اس نے بے یقینی سی کیفیت میں ہیر کو دیکھا اور ہیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر دھکا دیا اور زور سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ہیر بے آواز وہی دروازے سے لگ کے رونے لگی اور وہاں فون پہ موجود صنم لگا۔ اب اگر اس نے فون بند نہیں کیا تو اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ زوبیان کس طرح اپنے کمرے میں آیا اسے نہیں پتا، وہ وہی دروازہ لگ کے بے تحاشا رونے لگا اور اللہ سے ایسے موقع کی بھیک مانگنے لگا۔ بازل آج بہت خوش تھا، اس نے وہاج سے بھی کال کر کے ڈھیروں باتیں کی، مگر جس سے اسے بات کرنی تھی وہ تو جیسے سات پردوں میں چھپ گئی تھی۔ بازل نے سب سے پہلے شکرانے کے 2 نوافل ادا کیے اور حنزہ کے کمرے کی طرف بڑھا، اور آج اس کے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اسے چوراستے کی ضرورت نہیں تھی۔ آج وہ اس کی تھی، اس کی محرم تھی۔ اس نے حنزہ کے کمرے کا دروازہ لاک گھمایا تو وہ کھل گیا، مگر کمرے میں اندھیرا تھا۔ کمرے کی ڈیم لائٹ آن کر کے اس نے دروازے کو بند کیا اور بنا آواز کیے بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے تھوڑا افسوس ہوا کہ حنزہ نے اس کا انتظار نہیں کیا اور چینج کر کے سو گئی۔ اسے تمنا تھی اس کے دلہن بنے سراپے کو جی بھر کے دیکھنے کی، اس کی تعریف کرنے کی، اسے اپنے سینے سے لگانے کی، مگر یہاں تو سب کچھ الٹ تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حنزہ اتنی جلدی چینج کر لے گی۔ بازل حنزہ کے قریب آیا تو وہ سو رہی تھی۔ بازل اسے بہت پیار سے دیکھنے لگا، جھک کے اس کے ماتھے پہ اس نے اپنا رکھے اور دھیرے سے کہا، بازل کی جان۔ بازل کی نظر اس کے مہندی سے لبریز ہاتھوں پہ گئی تو بے خودی میں وہ اس کی ہتھیلیوں کو چومنے لگا۔ حنزہ جو پہلے سے جاگ رہی تھی بازل کے آنے پہ سوتی بن گئی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی آنکھیں کھول لی۔ بازل نے جب دیکھا کہ حنزہ جاگی ہے تو ایک دم اس کے اوپر آیا اور مسکرا کے اسے دیکھنے لگا اور کہا، میری زندگی میں تم شامل بچپن میں ہی ہو گئی تھی، مگر آج میری ہر چیز پہ
میری سانسوں پہ میرے دل پہ پورے حق سے قابض ہو چکی ہو۔ یہ بولتے ہی بازل حنزہ لبوں پہ جھک گیا، بے تحاشا اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ کبھی شدت آتی اس کے چومنے میں اور کبھی پیار سے، مگر زیادہ دیر تک وہ یہ عمل نہیں کر سکا کیونکہ اسے لگا کہ حنزہ رو رہی ہے۔ بازل نے جب اسے دیکھا تو وہ واقعی رو رہی تھی۔ بازل ایک دم پریشان ہو گیا، اس پہ سے ہٹا اور خود بھی اسے اٹھا کے بٹھایا۔ حنزہ تم رو رہی ہو، مگر کیوں؟ تمہارے چھونے سے اپنی بے بسی پہ مجھے رونا آ رہا ہے۔ حنزہ کے کہنے پہ بازل نے شاکڈ انداز میں اسے دیکھا اور دھیرے سے کہا، حنزہ مجھے آج اپنی بے بسی پہ بہت رونا آ رہا ہے۔ بازل کے جس شخص نے میری عزت کو داغدار کرنا چاہا، جسے صرف اپنی محبت کی جیت کے لیے آج اسی کے نام سے جڑی ہوں، جس شخص نے مجھ سے میرا دوست، میری محبت چھینی، آج میں اسی کے نام سے جڑ گئی ہوں۔ میرے کردار کو نشانہ بنایا، آج میں اسی کے نام سے جڑا ہوا ہو کہ بھی مت چھو مجھے بازل، مجھے گھن آتی ہے تم سے نکاح میری تمہاری محبت میں نہیں بلکہ اس لیے کیا کیونکہ تمہاری ہونے والی بیوی بھاگی، اپنے تایا کی عزت، اپنے ماں باپ کی خواہش پہ تم سے نکاح کیا ہے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ یہ بول کے حنزہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رونے لگی اور بازل الٹے قدم اٹھاتا کمرے سے نکلا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ بہت عرصہ بعد اظہر صاحب موجود تھے اور دائی جان تو اپنے بیٹے کو یوں اپنی فیملی میں بیٹھا دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی۔ شاہجہاں بیگم کا چہرہ دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہا تھا کہ وہ خوش ہے یا نہیں، البتہ عطرت بہت خوش تھی۔ وہ آج کئی بار آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتار چکا تھا۔ ان سب کے درمیان واحد صنم تھی جو خاموش بیٹھی تھی اور اپنا غصہ انڈے پہ نکال رہی تھی۔ صنم بیٹا، آپ کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اظہر صاحب نے کافی خوشگوار موڈ میں یہ بات کہی تھی، مگر صنم کے وجود کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے یہ سوال کافی تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ کوئی تلخ جملہ کہتی، اس کے برابر میں بیٹھی عطرت نے ڈائننگ ٹیبل کے موجود اس کا ہاتھ زور سے دبایا۔ صنم نے پھر بھی جاتے جاتے اتنا ضرور کہا، اظہر صاحب میں جب 3 سال کی تھی جب سے پڑھائی پڑھ رہی ہوں۔ حیرت ہے یہ سوال آپ کو آج یاد آیا؟ صنم نے بھی ان کو یکٹک جواب دے کر باہر نکل گئی۔ عطرت اس کو دیکھتی رہ گئی کہ صنم کو نہیں ایسے بات کرنی چاہیے تھی پاپا سے، بٹ لیکن وہ کر گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے صنم؟ صنم کے لہجے میں شاہجہاں بیگم نے ایک دم اسے ڈانٹا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بدتمیزی نہ کروں تو اچھا ہے کہ یہ صرف آپ سے اور آپ ہی سے تعلق رکھے، میرے وجود کو یہ بہت پہلے فراموش کر چکے ہیں۔ یہ بول کے صنم رکی نہیں اور گھر سے باہر چلی گئی۔ اسے ہیر کی یونی جانا تھا۔ اظہر صاحب گردن جھکا کے بیٹھے تھے اور ایک دم ماحول افسردہ ہو گیا، مگر عطرت نے فوراً کہا، پاپا آپ اداس نہیں ہو، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بیٹی آپ کو گلے لگے گی۔ وہاں سب کو پتا تھا کہ صنم کا رویہ اظہر صاحب کے لیے اچھا نہیں ہے، مگر کبھی اس نے جاننے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ اب جاننے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہجہاں بیگم کی نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی اور انہوں نے بہت کوشش کم کی تھی صنم کے رویے کو چینج کرنے کی، مگر ناکام رہی۔ ویسے مجھے لگتا تھا کہ ہیر ہم بہت اچھے دوست ہیں، صنم نے کافی کا گھونٹ پیتے ہوئے کہا۔ ہیر جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، صنم کے سوال پہ ایک دم چونکی اور کہا، تم میری سب سے اچھی دوست ہو صنم، یہ بات تم نے کیسے سوچی کہ ہم اچھے دوست نہیں؟ اگر سب سے اچھی دوست ہوتی تو زوبیان کے بارے میں مجھ سے نہیں چھپاتی۔ کوکو کیا مطلب؟ ہیر کے گھبراہٹ دیکھتے ہوئے صنم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا، میں کل رات سب سن چکی ہوں ہیر، تم نے کال کٹ نہیں کی تھی۔ صنم کے یہ بات کہنے سے ہی ہیر ایک دم بوکھلا سی گئی اور پھر اسے ہیر کی آنکھوں میں نمکین پانی بھرنے لگا۔ صنم، جس شخص سے نفرت ہو اس شخص کا ذکر اپنوں سے نہیں کیا جاتا، میں نے فیصلہ کر لیا اسے علیحدگی کا، مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے، میں بہت جلد پاپا کو سب بتا دوں گی، بھائی نے بھی میرا ساتھ دینے کو کہا ہے، چلو یہاں تو اس نے کچھ غیرت کا ثبوت دیا۔ صنم نے ہیر کی بات پہ کافی طنز کیا، صنم جب بھی میں نے بھائی کا ذکر کیا تمہارے سامنے تو تم نے اس جگہ سے چلی جاتی ہو، پھر یہ غصہ کچھ بڑبڑاتی ہو، کیا بھائی نے تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا؟ آگے کی بات بولتے ہوئے ہیر نے خود کا باز رکھا، ہیر کبھی کبھی ہم غلط وقت پہ غلط شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہیر، کیا بھائی تم سے؟ صنم، مجھے سچ سچ بتاؤ بھائی نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ تمہیں تمہاری دوستی کی قسم۔ ہیر کے پوچھنے پہ صنم نے اپنی اور سائم کی ساری سٹوری اسے سنا دی۔ صنم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے، مگر اس نے زیادہ دیر تک اسے بہنے نہیں دیا اور بے دردی سے رگڑ ڈالا، تمہارے بھائی کا ایک زناکار ہے ہیر، میں اسے معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، میں نے تو ٹوٹ کے چاہا تھا، میری زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا وہ، میں نے کبھی بھی کسی غیر آدمی سے تعلق نہیں رکھے، تو میرے نصیب میں اللہ نے ایک زناکار کا ساتھ کیوں رکھا؟ صنم کے کسی سوال کا جواب ہیر کے پاس نہیں تھا، کیونکہ وہ تو خود بھی اسی بیماری کی شکار ہو چکی تھی۔
ہیر گمسم سی لان میں بیٹھی تھی۔ رات کا کھانے بھی اس نے ٹھیک طریقے سے نہیں کھایا تھا۔ زوبیان اور اس کا سامنا کھانے کی ٹیبل پہ ہوا تھا، مگر زوبیان نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ہیر خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب سائم اس کے برابر آ کے بیٹھا، اسے نوٹ کیا تھا کہ ہیر بہت چپ ہے۔ ہاں خالہ جان، یہ اظہر مجھ سے وحاج کے بیٹے سائم کے رشتے کی بات کر کے گئے ہیں صنم کے لیے۔ میں نے وہ لڑکا دیکھا ہے، اچھا اور نیک لڑکا ہے، مجھے تو دل سے یہ رشتہ قبول ہے۔ میں سوچ رہی ہوں ہاں کر دوں۔ وحاج میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بہت خوش رہے گی صنم وہاں۔ آپ کے شوہر ہوتے کون ہیں؟ میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے۔ صنم جو چائے دینے آئی تھی، دائی جان اور شاہجہاں کی باتیں سن کر آگ بگولا ہو کے چیخنے لگی۔ صنم کی بات سن کے شاہجہاں آگے بڑھی اور ایک زوردار چماٹ اس کے منہ پہ دے مارا۔ دائی جان کے ساتھ صنم نے بھی شاکدانہ انداز میں اپنی ماما کو دیکھا۔ بس بہت ہوا، بہت دنوں میں تمہاری بدتمیزیاں برداشت کر رہی ہوں میں۔ تمہارا باپ ہے وہ، حقیقت بدل نہیں سکتی تم۔ آج بھی وہ تمہیں تمہاری بتاتی ہوئی غلطی، اپنی غلطی کا احساس تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا۔ یہ میں تھی جس نے ان سے تعلق توڑا۔ آپ کے شوہر ہوں گے کچھ بھی نہیں لگتے، اور آج یہ بات میں ان کو اچھے طریقے سے سمجھا چکی ہوں، اور آج کے بعد میرے سامنے اس طرح کی بات مت کیجیے گا۔ یہ بول کے صنم گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے گھر سے نکلی۔ بھائی پتہ ہے کبھی کبھی ماں باپ کا کچھ غلط کر اولاد کے آگے آتا ہے۔ پاپا نے ماما کے ساتھ مجبوری میں چھوڑا تو ان کی بیٹی سے کسی نے نکاح صرف دکھاوے کے لیے کیا۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم ہیر؟ سائم کو تھوڑا تعجب ہوا ہیر کے لہجے پہ۔ اسی طرح بھائی کا کیا بہنوں کے آگے آتا ہے، بھلے وہ کتنی دور ہو؟ صاف صاف بولو ہیر۔ سائم کی چھٹی ہرس کچھ اور اشارہ کر رہی تھی۔ بھائی آپ کو دل بہلانے کے لیے صرف صنم ہی ملی؟ ہیر کا کہنا تھا کہ سائم نے فوراً اپنی نگاہیں جھکائیں۔ آپ کو پتہ ہے بھائی وہ آپ سے اتنی محبت کرتی تھی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی، اور اس کی زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد تھے۔ اب مرد جو ہر عورت کے لیے اس کی نیت واقف ہوتے ہوئے اس عورت کا دل کیوں توڑے جو آپ سے مخلص ہوتی ہیں، اور آپ اپنے اس کی محبت کو کسی اور کے ساتھ۔ آگے کی بات وہ اس سے پہلے بولتی کہ ایک گاڑی زن کر کے گھر کے اندر داخل ہوئی، اور اس سے پہلے سائم کچھ سمجھتا ہیر نے ایک دم کہا صنم اس وقت۔ ہیر اس سے پہلے کہ صنم تک پہنچتی، صنم تقریباً دوڑتے ہوئے اندر گئی۔ ہیر بھی اس کے پیچھے بھاگی اور سائم بھی۔ اظہر صاحب، اظہر صاحب! صنم ٹی وی لاؤنج میں چیخ چیخ کر اظہر صاحب کو پکارا۔ اظہر صاحب جو وحاج صاحب سے صنم اور صاحب کا رشتے کا ذکر کر رہے تھے، تیزی سے نیچے پہنچے۔ دیکھتے دیکھتے پورا گھر نیچے جمع ہو گیا۔ صنم بیٹا تم اس وقت سب خیریت؟ اظہر صاحب نے جیسے ہی پوچھا، ہیر ایک بار دوبارہ چیخ پڑی، مجھے بیٹا مت بولیں آپ اظہر صاحب۔ زوبیان، سائم، ہیر سب ہی سن کھڑے تھے، جبکہ نمرہ بیگم کو ہول اٹھنے لگے صنم کو دیکھ کے۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ میرے لیے کسی کا رشتہ لانے والے؟ کون آپ میرے؟ زوبیان جس کا دماغ پہلے ہی ہیر کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا، غصے میں صنم کی طرف بڑھا اور کہا، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے ڈیڈ سے اس طرح بات کرنے کی؟ زوبیان کا ایسا بولنا تھا کہ صنم جو پہلے ہی غصے میں تھی، زوبیان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا، فوراً پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ، اپنی ماں سے پتہ کرنا میں کون ہوں، پوچھنا ان سے کہ انہوں نے تمہارے باپ سے شادی کرنے کے لیے کتنی زندگیوں کو داؤ پہ لگایا۔ صنم کا تھپڑ کھا کے زوبیان 2 منٹ کے لیے سن ہو گیا، اور اسے لگا کہ اس کے کان میں سوئیاں چبھ رہی ہیں، اس کے اپنے کسی سوچ کے بارے میں جس بیٹی کے پیدا ہونے سے پہلے آپ نے اسے دھتکار دیا، اور اس کے بارے میں کیسے سوچا آپ نے؟ وحاج کو اب سمجھ میں آیا کیا بات ہے۔ وہ صنم کی طرف بڑھا اور کہا، صنم بیٹا آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ اندر آؤ میرے ساتھ، مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ صنم مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اس کی نظر سائم پہ پڑی تو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ صنم نے وحاج صاحب کو جھٹکا دیا اور تیزی سے سائم کی طرف بڑھ کر اس کا کالر پکڑ کے کہا، ہمت کیسی ہوئی میرے لیے رشتہ بھیجنے کی؟ سائم نے غور سے اپنے سامنے کھڑی صنم کو دیکھا۔ بکھرے بال جو پونی میں قید تھے، کاجل بھری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو، اس کا حلیہ دیکھ کے سائم کے دل پہ بھی گھونسا سا لگا۔ صنم مجھے نہیں پتا اس معاملے کا، سائم نے ہلکا سا کہا۔ واہ سائم، وحاج واہ، کیا کہنے، تمہارے ایوارڈ ملنا چاہیے تمہیں تمہارے اس بے غیرتی پہ۔ ویسے اس خاندان کے مردوں سے غلطیاں بہت ہوتی ہیں، اور پھر مظلوم بن کے معافی کا بینل اپنے گلے لگا کر گھومتے ہیں۔ ایک نے بیٹے کے چکر میں بیٹی کا وجود فراموش کر دیا، اور آگے کہ وہ کہتے ہیں غلطی ہوگی۔ اظہر صاحب نے قرض پہ اپنی آنکھیں بند کی، اور جبکہ زوبیان نے فوراً اپنی ماں کو دیکھا، اور ایک نے نکاح کے بعد ایک عورت کو انتظار کی سولی پہ لٹکا دیا، اور اب آگے کہتے ہیں غلطی ہوگی۔ وحاج صاحب کی نظریں شرم سے جھکی صنم کے جملے پہ۔ ایک نے نکاح جیسے پاک رشتے کو ہتھیار بنا کر ایک لڑکی کی محبت کی دھجیاں اڑا دی اور اس کا سب کچھ چھین لیا۔ اب اسے یاد آ رہا ہے کہ اسے محبت ہوگی اپنی منقوہہ سے۔ صنم کے اس جملے پہ سب نے اسے دیکھا، اور اب کی بار اس کی نظریں زوبیان پہ تھی، جو
گال پہ ہاتھ رکھ کے اسے ہی گور رہا تھا، مگر صنم کے بولنے پہ بلا جھجک اس کی نگاہ ہیر پہ پڑ گئی جو نگاہ جھکا کے کھڑی تھی۔ اور تمہارے تو کیا کہنے مسٹر سائم، آج کسی کی محبت کو بہت آرام سے کسی کی باہوں میں جا کے عیاشی اڑانا، بستر پہ روند کے اسے دھوکہ دے کے آج شرفا بنے بیٹھے ہو۔ مجھے تم سے نفرت ہے سائم، تمہارا وجود میری نظر میں کچرا ہے، اوقات نہیں تمہارے میری زندگی میں آنے کے۔ وہ آج بہت غور سے سائم اور صنم کو دیکھ رہا تھا۔ برائے مہربانی مسٹر رضا صاحب، آج کے بعد میرے لیے کسی ابھی کے ابھی آگے پاس صنم بولتی شاہجہاں بیگم جو اس کے پیچھے آئی تھی اور اندر آتے ہی صنم کی ساری باتیں سن چکی تھی، تیزی سے آگے بڑھی اور صنم کو رخ اپنی طرف موڑ کے ایک کے بعد ایک تماچا اسے مارا۔ مارے ماما، چتا مارنا ہے مارے، میرے وجود کو فراموش کرنے والا میرا باپ نہیں ہو سکتا۔ مجھے نفرت ہے حضرت صاحب سے، آپ سے نفرت ہے۔ صنم اس سے پہلے کچھ اور بولتی کہ ایک دم لاؤنج میں نمرہ کی آواز گونجی۔ اظہر نمرہ کے چیخنے پہ یہ سب اظہر صاحب کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے نیچے بیٹھتے جا رہے تھے۔ یار کھل کر تعریف کرو، اور پھر کون سا کپل اچھا لگ رہا ہے، اور جو صنم اور حنزہ نے کیا وہ کیا ٹھیک ہے، اور اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم۔